ऐसे ही इस्लामी बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एक और इस्लामी चैनल मक्का चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिन कराम, राह मंजिल के रफ़ीक़ो शम रिसालत के परवानों, आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला अल्लाह के रसूल दाना ग़ुयूब अहमद मुजतबा हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ हदियाई दुरूद व सलाम पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना करीमिना तबीबिना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत मुबारका अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए कि जो अपने रब से डरा करते हैं। ये आयत मुबारका शान सहाबा को बयान करती है, उनका ये वस्फ़ और उनकी ये खूबी कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हुए कि जो अपने रब से डरा करते हैं। उन्हीं सहाबा इकराम में आज खुसूसियत के साथ सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र करना है और हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए कि इस महीने से और इसी हफ्ते से आपकी शहादत का ताल्लुक़ है। शव्वाल मुकर्रम का मुक़द्दस महीना 15 तारीख़ कि जब ओहद के मैदान के अंदर एक अजीम मुआरका वजूद के अंदर आया। राह हक़ के ये जितने मुसाफिर हैं, इनकी दास्तान और इनकी कहानी और इनकी हकीकत को अगर पढ़ा जाए तो पता चलता है कि इस्लाम के जियालों ने कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया और उसके बाद ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनका लक़ब सैयदुश्शुहदा है, यानी तमाम शुहदा के सरदार, और ये लक़ब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया। और दूसरा लक़ब है आपका असदुल्लाह, अल्लाह के शेर, और तीसरा लक़ब है आपका असदुर रसूल, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम के शेर। सरकार के चचा बेपनाह सरकार से मोहब्बत करते, सरकार भी आपसे बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे और दुश्मन इस्लाम के लिए हर वक्त सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़ा रहा करते थे। यहाँ तक कि एक मौके पर अबू जहल ने खाना काबा में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की और बुरा भला कहा तो सरकार के दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई, सरकार को रंज हुआ। और जब सरकार घर पहुँचे उस वक्त हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु शिकार के लिए जंगल गए थे। आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था। आप आए, आने के बाद कहा कि ए हमज़ा, आज तुम्हें पता है क्या हुआ? तो कहा कि मुझे पता नहीं। कहा कि तुम्हारे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अबू जहल ने बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि वो रंजीदा हुए और उनके दिल को तकलीफ़ पहुँची। तो उसी वक्त हज़रत अमीर हमज़ा सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए और हाज़िर होने के बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आज आपके दिल को तकलीफ़ पहुँची, आपको रंज पहुँचा? तो सरकार ने फरमाया हाँ। कहा कि खुशी कैसे होगी? तो सरकार ने फरमाया तुम्हारे ईमान लाने से। आप देखिए तकलीफ़ कहाँ से हो रही है और शिफा का मामला कहाँ से हो रहा है। ये नहीं कहा कि अगर बदला ले लिया जाए तो बात पूरी हो जाएगी, उसे मार दिया जाए तो बात पूरी हो जाएगी और उसे ज़रबे लगा दी जाए तो बात पूरी हो जाएगी। नहीं, अगर मुझे खुश करना चाहते हो, मुझे राज़ी करना चाहते हो तो ईमान लेकर आ जाओ। सैयदुश्शुहदा ने उसी वक्त सरकार के दस्ते करम पर इस्लाम को कबूल किया, मुसलमान हो गए। और उसके बाद अबू जहल के पास गए और जाने के बाद अबू जहल से कहा, ये सरकार
کا دشمن ابو جہل اسلام کا دشمن اور مکہ کا سردار تھا۔ جانے کے بعد حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اے ابو جہل، خبردار، آج کے بعد میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہ ہاتھ سے اور نہ زبان سے، اور یاد رکھنا کہ میں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ کر میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ اور اسی وقت آپ نے کمان سے ایک وار ابو جہل کے سر پر ایسا کیا کہ خون کا فوارہ نکل آیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جب سرکار خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، 2 صفیں تھی مسلمانوں کی، 40 مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک صف کے امیر لشکر حضرت امیر حمزہ تھے، تو دوسری صف کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ دیکھیں کئی معرکہ کے اندر، خاص طور پر بدر کے میدان کے اندر حضرت امیر حمزہ نے وہ جوہر دکھائے، بڑے بڑے کفار کو آپ نے دھول چٹائی اور انہیں فنار کیا۔ جب احد کا معرکہ آیا، احد ایک پہاڑ ہے جو مدینہ المنورہ کے اندر ہے، اور اسی کے دامن کے اندر بڑی لمبی چوڑی جگہ ہے۔ احد کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار کا فرمان دے کہ احد پہاڑ ہے، پتھر ہے، مگر وہ سرکار سے محبت کرتا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہیں پر سرکار نے ایک جملہ اور فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، سرکار مدینہ میں ہے اور وہ پتھر مکہ کے اندر ہے، جس کا ذکر سرکار نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ وہ پتھر مکہ کے اندر، مکہ پتھروں کی وادی ہے، جگہ جگہ پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مگر سرکار نے ان پہاڑوں کا ذکر نہیں کیا، اس ایک چھوٹے سے پتھر کا ذکر کیا کہ جو سرکار سے محبت کرتا ہے۔ تو جب پتھر بے جان چیز اگر سرکار سے محبت کرے تو سرکار اس سے محبت کرتے ہیں، اور مسلمان ایمان والا اگر سرکار سے محبت کرے تو یقین مانیے سرکار بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ احد کا معرکہ، ہندہ نامی عورت کہ جس نے یہ قسم اٹھائی تھی، اس لیے کہ اس کے باپ کا خاتمہ ہوا اور رشتہ داروں کو حضرت امیر حمزہ نے مارا، تو اس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں حمزہ کے کلیجے کو چاک کروں گی، اور سینے کو چاک کرنے کے بعد کلیجے کو چاک کروں گی اور اسے کچا چباؤں گی۔ یہ قسم اٹھا لی حالت کفر کے اندر، ابھی تک ہندہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور احد کا موقع ہوا تو حبشی نامی ایک شخص، افریقہ کا رہنے والا، یہ بڑا نشانے باز تھا، نیزہ اس کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اور اگر یہ سوچ لیتا تھا کہ مجھے نیزہ کسی کی آنکھ میں مارنا ہے تو آنکھ میں نیزہ لگتا تھا، اگر سوچ لیتا تھا کہ مجھے نیزہ ناف کے اندر مارنا ہے تو ناف ہی کے اندر لگتا تھا، اور اگر سوچ لیتا تھا کہ مجھے دل میں نیزہ مارنا ہے تو نیزہ سیدھا آ کر دل ہی کے اندر لگتا تھا۔ تو اسی ہندہ کا معاملہ طے ہوا حبشہ سے، افریقہ کے رہنے والے حبشی سے، اور یہ ہوا کہ اگر تو نے میرا کام کر دیا، حمزہ کو مار دیا، تو میں تجھے بہت زیادہ سیم و زر، لال و جوہر یہ تجھے عطا کروں گی۔ وعدہ طے ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ احد کے میدان میں آئے۔ یہ احد کا وہی میدان ہے کہ جہاں پر سرکار کا دندان مبارک شہید ہوا، سرکار کا دانت مبارک شہید ہوا، اور اسی احد کے میدان کے اندر 70 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ حضرت امیر حمزہ یہاں پر جنگ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو آپ نے فنار کیا۔ حبشی تاک کے اندر لگا ہوا تھا، جب موقع دیکھا اس نے نیزہ ایسا مارا کہ حضرت امیر حمزہ کی ناف میں نیزہ لگا، تاب نہ لا کر حضرت امیر حمزہ زمین پر گر گئے۔ جب زمین پر آپ گرے اور بے ہوشی کی حالت ہو گئی، بہت زیادہ زخم گہرا تھا، ہندہ نامی عورت آئی۔ آنے کے بعد حضرت امیر حمزہ کے سینے کو پہلے چاک کیا، سینہ چاک ہو گیا، کلیجہ نکالا گیا، کلیجے کے 2 ٹکڑے کیے اور سینے پر بیٹھ کر حضرت حمزہ کے سینے پر بیٹھ کر ہندہ نے کلیجے کو چبایا۔ حضرت امیر حمزہ کی ناک کو کاٹا گیا،
حضرت امیر حمزہ کی کانوں کو کاٹا گیا، حضرت امیر حمزہ کی زبان کو منہ سے باہر نکال کر اسے بھی کاٹا گیا، حضرت حمزہ کی آنکھوں کو نکالا گیا، حضرت امیر حمزہ کے چہرے کو مس کیا گیا۔ یعنی اپنے اعتبار سے ہندا نے حضرت امیر حمزہ کے چہرے پر کئی وار کیے۔ جب سرکار کو خبر ہوئی یا رسول اللہ آپ کے چچا امیر حمزہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، سرکار دوڑ کر حضرت امیر حمزہ کے لاش کے قریب آئے تو دیکھا کہ وہ چہیتے چچا جن سے سرکار بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، جن سے الفت رکھا کرتے تھے، آج وہی امیر حمزہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، سینہ چاک ہو چکا ہے، کلیجے کے ٹکڑے آپ کے منہ پر پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں نکلی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، ناک کٹا ہوا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی کاٹ دی گئی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، تصور کریں کہ حضرت امیر حمزہ کس طرح دلہا بنے ہوں گے، کس شان سے جنت کی طرف حضرت امیر حمزہ کا سفر ہوا ہوگا۔ اس حالت کو دیکھ کر سرکار کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے، سرکار بہت زیادہ زار و قطار روئے۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار کو سب سے زیادہ روتا ہوا جو دیکھا گیا تھا وہ حضرت امیر حمزہ کی لاش پر دیکھا گیا تھا، اور بار بار سرکار اپنی زبان سے عرض فرما رہے تھے، یا حمزہ ہو سید الشہداء، یا اما ہو اسد اللہ، یعنی اے میرے چچا بے شک آپ اللہ کے شیر ہیں، یا اما ہو اسد الرسول، یا رسول یہ امیر حمزہ بے شک آپ رسول اللہ کے شیر ہیں، یا اما ہو سید الشہداء، اے حمزہ آپ بے شک سید الشہداء ہے۔ سرکار بہت روئے۔ اب آپ دیکھیں جب کفن کا معاملہ آیا اور دفن کا معاملہ آیا، سرکار کی پھوپھی اور حضرت امیر حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور اپنے ہاتھوں کے اندر 2 چادر لے کر آئی، ایک چادر بڑی تھی اور ایک چادر چھوٹی تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں لائی گئی چادر، وہیں پر 70 صحابہ کے جنازے اور سامنے تھے، اور انہی 70 صحابہ کے اندر ایک صحابی رسول کہ جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکہ کے اندر ان کی رئیسی کا حال یہ تھا، ان کی مالداری کا یہ حال تھا کہ ان سے زیادہ بہتر لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، ان سے زیادہ اچھی خوشبو کوئی استعمال نہیں کیا کرتا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، کفر کی حالت میں تھے۔ سرکار نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا، مصعب بن عمیر کو دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا، مصعب کیا اتنا نورانی چہرے والا جہنم میں جائے گا؟ اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ حضرت مصعب نے سرکار کی زبان سے سنا تو اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا۔ 2 ہجرت کی حضرت مصعب بن عمیر نے، ایک افریقہ کی طرف اور ایک مکہ المکرمہ کی طرف۔ جب مکہ سے مدینہ حضرت مصعب بن عمیر آئے تو آپ دیکھیں اس وقت جو انہوں نے لباس پہن رکھا تھا، جو لباس تھا اس لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، بہت زیادہ بوسیدہ پرانا ہو چکا تھا، پھٹا ہوا لباس تھا۔ سرکار نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ مصعب بن عمیر ہے کہ جن کا آج اسلام کے اندر یہ حال ہو چکا ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، اور ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ اچھا لباس یہ پہنا کرتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ماں نے ان کی تمام آسائش کو چھین لیا، اچھا لباس بھی چھین لیا، اپنی دولت بھی چھین لی، اور انہیں خوشبو سے بھی محروم کر دیا، مگر اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی کہ میرا مصعب زمین پر چلتا ہے اور چرچا اس کا آسمانوں پر ہوا کرتا ہے، جنت کے اندر فرشتے میرے مصعب کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی شان تھی۔ آج حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے تھے۔ سرکار کے سامنے 2 جنازے تھے، ایک حضرت امیر حمزہ کا اور ایک حضرت مصعب بن عمیر کا۔ سرکار نے حضرت صفیہ سے 2 چادریں لی، جب ایک چادر حضرت امیر حمزہ کو اڑائی جاتی تو جب سر چھپایا جاتا تو پاؤں نظر آیا کرتے تھے،
پاؤں کو چھپایا جاتا تھا تو سر نظر آتا تھا۔ سرکار نے ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمائی اور ایک چادر حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمائی، اور سرکار نے فرمایا کہ امیر حمزہ کے چہرے کو چھپا دیا جائے، پاؤں کو ظاہر کر دیا جائے، اور پاؤں پر مدینہ کی ازخر گھاس جو ہے وہ ڈال دی جائے، اور اسی شان سے حضرت امیر حمزہ کو دفن کر دیا جائے۔ آج بھی احد کے میدان کے اندر، احد کے دامن کے اندر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدسہ ہے اور مرجع خلائق ہے۔ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اپنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج 1400 برس کے بعد بھی کہ جس نے زندگی بھر ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہو اور صرف اس کی آخری نماز ہو نماز جنازہ، مگر اسے بھی پورا کفر میسر ہوتا ہے، اسے بھی 3 چادر مل جاتی ہے، ایک تہمت کی جگہ، ایک کرتے کی جگہ، ایک کفنی کی جگہ، اسے 3 چادر مل جاتی ہے۔ مگر آپ دیکھیں اسلام کے ابتدائی دور کو، اسلام کے قرون اولیٰ کو دیکھیں کہ اتنے بڑے اسلام کے ہیرو ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے اور احادیث مبارکہ میں ہے، مگر بعد شہادت انہیں پورا کفن بھی نہیں ملا۔ تو آپ دیکھیں اچھا لباس پہن لینا، کفن اچھا ہو جانا، یہ شان نہیں ہے، بلکہ شان یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جائے تو اس کی زبان پر یہ ہو، یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمان اس شان سے جائے کہ وہ یا رسول اللہ کہتا ہوا جائے، مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہوا جائے، تو یہ شان مومن کہلاتی ہے، شان مسلم کہلاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اسلام ایسی راہوں سے گزر کر، ایسی دشوار راہوں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ اور جب احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ نے جام شہادت نوش کیا تو اس کے بعد مدینہ کے اندر ایک خبر مشہور ہو گئی، اور وہ یہ خبر یہ تھی کہ سرکار نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تو اب مدینہ کے متوالے مدینہ کے چوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسی خبر ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو بے چین و بے قرار کر دیا تھا، اس لیے کہ سب سرکار سے محبت کیا کرتے تھے۔ مدینہ کے چوراہے پر ایک خاتون کھڑی ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق کا پہلے گزر ہوا، اس نے سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا سرکار کس حال کے اندر ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے اسلام کی بیٹی، سرکار تو خیریت سے ہے، مگر تیرا شوہر اس میدان کے اندر مارا گیا ہے۔ اس اسلام کی بیٹی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ سرکار خیریت سے ہے تو سب کچھ ہے، میرا شوہر سرکار کے قدموں پر قربان ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم پیچھے آئے، پھر اسی عورت نے سلام کیا، معلوم کیا سرکار کیسے ہیں، بتا گیا سرکار خیریت سے ہیں، مگر تیرا بیٹا اس میدان کے اندر مارا گیا۔ اسلام کی بیٹی نے پھر جواب دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، سرکار خیریت سے تو سب کچھ ہے، میرا بیٹا بھی سرکار کے قدموں پر قربان ہے۔ پھر وہی کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی، سیدنا عثمان غنی آئے، پھر معلوم کیا کہ سرکار کیسے ہیں، کہا کہ سرکار تو خیریت سے ہے، مگر تمہارا بھائی جو ہے اس میدان کے اندر مارا گیا ہے۔ تو کہا کہ بھائی بھی سرکار کے قدموں پر قربان ہے، بیٹا بھی سرکار کے قدموں پر قربان ہے، شوہر بھی سرکار کے قدموں پر قربان ہے، باپ بھی سرکار کے قدموں پر قربان ہے۔ سرکار ہے تو سب کچھ ہے، اور سرکار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو سرکار کی محبت حقیقت کے اندر ہمارا ایمان ہے، سرکار کی الفت ہمارا ایمان ہے، اور اگر اسی کے اندر ذرا سی کمی ہو گئی تو پھر ہزاروں سجدے ہو، لاکھوں سجدے ہو، ہزاروں حج ہو، کروڑوں کی زکوٰۃ ہو، سب کچھ بیکار ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے اپنی زبان میں یوں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر سرکار سے محبت کی ہے تو یہ جہان چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔
تو سرکار کی محبت اصل کے اندر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری یہ پتلے دبلے صحابی تھے۔ آج جو کفار ایک الزام لگاتے ہیں اور حضرت حبیب بن زید کی زندگی کو دیکھا جائے کہ وہ کتنے پائے کے صحابی تھے، پتلے دبلے صحابی، غریب صحابی حضرت حبیب بن زید۔ جب سرکار نے مسجد نبوی شریف کے اندر ایک اعلان فرمایا، اس لیے کہ مسلمہ بن کذاب یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوا اور اس نے اپنے آپ کو نبی کہا اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر یہ کہا کہ آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں، یا 6 مہینے آپ نبوت کریں، 6 مہینے میں کرتا ہوں۔ وہ منصب نبوت کو بادشاہی سمجھ رہا تھا، نادان تھا، مگر کفر نصیبے کے اندر تھا۔ سرکار نے منع فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے نبی بنایا ہے اور یہ منصب کسی انسان کے دینے سے نہیں ملتا ہے بلکہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ جسے عطا فرماتا ہے وہی نبی ہوا کرتا ہے۔ مسلمہ بن کذاب وہاں سے چلا گیا۔ مسجد نبوی شریف میں سرکار نے فرمایا کہ میرا خط، میرا جواب لے کر مسلمہ بن کذاب کے پاس کون جائے گا؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو اس وقت کھجور کھا رہے تھے اور کھجور اس طرح کھا رہے تھے کہ کھجور کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے ان کے منہ سے باہر نکل گئے اور اس وقت وہ کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا پیغام لے کر میں جاؤں گا۔ پاس میں کھڑے ہوئے ایک صحابی نے کہا کہ اے حبیب ذرا آرام سے کھڑے ہو جاتے، کچھ دیر کے بعد میں کھڑے ہو جاتے، تمہارے منہ سے تو کھجور کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ یہ مرتبہ جو سرکار کی بارگاہ سے مل رہا ہے، اگر میں تھوڑا آرام کر لیتا، کوئی دوسرا صحابی کھڑا ہو جاتا تو میرے نصیبے کے اندر کہاں آتا، اس لیے میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ تو سرکار نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو بھیجا مسلمہ بن کذاب کے پاس۔ جب مسلمہ بن کذاب کے پاس حضرت حبیب بن زید انصاری پہنچے تو مسلمہ بن کذاب نے کہا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ سرکار کا خط ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ سرکار نے یہ لکھا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، میرے بعد کوئی بھی اب نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ میرے اوپر کر دیا ہے، خاتم النبیین کی مہر اللہ نے لگا دی ہے۔ تو مسلمہ بن کذاب جو جھوٹا انسان تھا وہ کہنے لگا کہ اب تو میں تمہیں ماروں گا، اب میں تمہیں دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا، اگر ایک بات کی گواہی دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو مسلمہ بن کذاب کہنے لگا کہ یہ کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا کہ میں نے تیری بکواس کو سنا ہی نہیں، جو تو کہتا ہے وہ میں سنتا ہی نہیں، جو اسلام کے خلاف تو بات کرتا وہ میں نے سنی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ محمد بن عبداللہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس وقت مسلمہ بن کذاب نے کہا کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ ہاتھ کٹنے کے بعد پھر مسلمہ بن کذاب نے کہا کہ اب بھی مجھے اللہ کا نبی مان لو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو کہا کہ میں نے تیری بکواس کو سنا ہی نہیں۔ کہا کہ محمد بن عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں انہیں نبی اور رسول مانتا ہوں۔ کہا کہ ان کی زبان کاٹ دو۔ ان کی زبان کاٹ دی گئی، پھر ان کی آنکھیں نکال لی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ان کے پیر کاٹ دیے گئے، ان کی گردن کاٹ دی گئی۔ اب ذرا تصور کرو کہ حضرت حبیب بن زید کس طرح جنتی دلہا بنے ہوں گے، کہ جس بندے کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، جس بندے کے پیر بھی کاٹ دیے گئے، جس بندے کی گردن بھی جسم سے الگ کر دی گئی اور گردن کے ساتھ میں ان کی آنکھیں بھی نکال لی گئی، کان بھی کاٹ دیے گئے، زبان بھی کاٹ دی گئی، کس طرح وہ جنتی دلہا بنا ہوں گے۔ یہی خبر جب مدینہ پہنچی اور سرکار نے حضرت حبیب بن زید انصاری کی والدہ کو بلایا، بلانے کے بعد یہ ساری خبر بتائی کہ اے حبیب بن زید انصاری کی والدہ، تیرا بیٹا اس شان سے جنتی دلہا بن کر جنت کے اندر گیا ہے۔ ساری کیفیت بتائی
تو اس کے وقت حضرت حبیب بن زید انصاری کی والدہ نے ایک جملہ کہا تھا، کاش ہماری ماؤں بہنوں کے زبان میں بھی ذہن میں بھی یہ جملہ جم جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کی والدہ نے کہا کہ ہاں، میرے بیٹے نے اپنے بازو کٹائے، میرے بیٹے نے اپنے پاؤں کٹائے، میرے بیٹے نے اپنی گردن کٹائی، میرے بیٹے کی زبان کاٹی گئی، میرے بیٹے کی آنکھیں نکالی گئی، میرے بیٹے کے کان ناک کاٹ دیے گئے، اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ یہ اس وقت کی اسلام کی بیٹی کے الفاظ تھے کہ اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ آج اسلام کے لیے ہمیں قربان نہیں ہونا ہے، صرف 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانا ہے۔ جب 5 وقت کے نمازی بن جائیں، رمضان کے روزے دار بن جائیں، صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کرنے والے بن جائے، اور جب ہماری یہ شان ہو جائے تو یقین مانیے اس وقت ہماری ماؤں کی زبان سے بھی یہ الفاظ اچھے لگیں گے کہ میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے، میرا بیٹا رمضان کا روزے دار ہے، میرا بیٹا خانہ کعبہ کا حاجی ہے، میرا بیٹا زکوٰۃ دینے والا ہے۔ ہاں، اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ تب تو وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز کہلانے کی حقدار ہوگی۔ مگر آپ دیکھیں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے بتایا تھا، ہمیں مصطفیٰ کی سنتوں سے کیا سروکار ہے۔ ہم تو اسلام کے جو دشمن ہیں، چاہے وہ فٹ بالر ہو، چاہے وہ ہیرو ہو، ناچنے والے گانے والے ہو، چاہے کرکٹ کھیلنے والے ہو، ہم تو انہیں اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ وہ جو فیشن چالو کر دیتے ہیں وہی فیشن ہمارے گھروں کے اندر جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے حقیقی ہیرو کون ہے، کہ جن کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سربلندی عطا فرمائے گا۔ تو وہ لوگ صحابہ ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی صفائی کا ہونا۔ دل کی صفائی ہوگی تو یقین مانیے پھر ساری چیزیں اچھی لگے گی، عبادت کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ جو سرکار نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور لوہے کا زنگ آگ کی بھٹی کیا کرتی ہے، اسی طرح لوگوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوا کرتا ہے۔ جب کثرت کے ساتھ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کی صفائی فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا دے۔